हम किधर भटक रहे हैं, हमें कौन भड़का रहा है? हम करेंगे खुल के बात, सच्चाई और दलील के साथ। आजम सवाती साहब का इस्तीफा लिया गया। सर एक सेकंड, मैं भट्ट साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक। आपका स्टेटस को है वो सर एकदम नहीं टूटता है। 21 तोपों की सलामी है पीटीआई को, हाँ। लेकिन वो मजबूरी में दिया गया है। या तो उससे रेवोल्यूशन तोड़ता है या रिफॉर्म्स। People wanted some change, some new faces. एक गरीब के घर में घुसकर उनको मारा। PMLN काफी अरसे से हुकूमत कर रही जी थी। हाँ, Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? उभरता हुआ पाकिस्तान, ना नया ना पुराना, बस सिर्फ पाकिस्तान। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मंदोखैल साहब से बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो फैसले आए हैं और जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में असगर खान साहब का केस चल रहा है उसके हवाले से इन्होंने 12 मई की बात की। बिल्कुल सही है वो। मेरे ये ज़ाती राय ये है कि बात इनकी बड़ी सही है और उसमें बड़ा वज़न है। मतलब nobody should be allowed to challenge the rate of state irrespective to which category he belongs. ये बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा ब्लैक स्पॉट है हमारे इसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें कि 50 से ज़ायद अफराद जो है वो कत्ल किए गए, जिसकी आज तक वीडियो मौजूद हैं और लोगों को सज़ा नहीं मिली। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, कोर्ट्स का काम है सज़ा देना। कोर्ट का काम ये नहीं है कि एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट। तो इन्होंने कहा कि जी शॉर्टेज है जजेस की, बिल्कुल मैं मानता हूँ शॉर्टेज है, लेकिन सवाल ये है कि आप अगर टाइम फ्रेम सेट कर दें और उसके बाद फिर आप केसेस निकालना शुरू कर दें। 2 दफ़ा अदालतें लगाएं, सुबह भी लगाएं, शाम को भी लगाएं, 2 शिफ्टें करें, कोई ऐसी बात नहीं है। और टेम्पररीली आप जजेस को हायर करें, आप इंगेज करें और ये जो बैकलॉग है इनको ख़त्म करें, तो मेरा ख्याल है कि मामला सुधर सकते हैं। कानून की हुक्मरानी बहुत ज़रूरी है इस वक्त। मेरी ज़ाती राय में मैं हमेशा कहता रहा हूँ पिछले कई सालों से कि अगर कोई है तो लॉ जो है वो सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्शन है, सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है। जब हम इन चीज़ों पे आ जाते हैं तो फिर हम किसी को इंसाफ नहीं दे सकते। फिर इंसाफ देने वाले पे भी उंगलियां उठेंगी, हुकूमत पे भी उंगलियां उठेंगी। और अगर हुकूमत पे उंगलियां उठती हैं, इंसाफ देने वालों पे उंगलियां उठती हैं, तो ये उनका काम है कि वो उंगलियों को ना उठने दें। हम तो यही दुआ कर सकते हैं। और लेट अस होप कि अभी हम समझते हैं कि जुडिशरी बहुत इंडिपेंडेंट है, अच्छे डिसीजन ले रही है, लेकिन इसमें जो बैकलॉग है केसेस का वो ख़त्म होना चाहिए। और इम्प्लीमेंट जो है वो तो हुकूमत करती है, गवर्नमेंट जजेस का तो काम सज़ा देना होता है। इसके ऊपर हमने बात कर ली है आपसे। अब हम आते हैं कि आपने देखा होगा कि सिंध के अंदर मामला जो है वो सही नहीं चल रहे। एक तो जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं लोगों को नहीं मिल रही। आपको पता है पानी की शॉर्टेज है बड़ी, पाकिस्तान में भी है और सिंध में ख़ास तौर पर है। गंदा पानी है, कहते हैं कि 90% लोगों को गंदा पानी मिलता है पीने को। तो उसके ऊपर भी थोड़ा आप रोशनी डालें। और दूसरा गवर्नर सिंध जो कि सेंटर का नुमाइंदा होता है वो और वज़ीर आला सिंध, इनके आपस में शुरू में तो जब ये इन्होंने हलफ उठाया था तो बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, मिल बैठ कर चलने की बातें थी। अभी क्यों मतलब ये है कि अचानक इनके डिफरेंसेस जो हैं उभर गए हैं। एक बात तो बड़ी तय है जिसको मैं भी समझता हूँ कि गवर्नर जो है वो सियासी नहीं होना चाहिए। मतलब एक लिहाज से उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं, इनको कैसे मतलब ब्रिज करें? क्या देखें, अगर गवर्नर में अगर ठन रही है तो उसका मतलब कि आपके सेंटर से ताल्लुकात सही नहीं रह सकते। तो इसको मतलब कैसे इसका गैप जो है उसको ब्रिज कर सकते हैं आप? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की कि गवर्नर को सियासी नहीं होना चाहिए, मगर हर वक्त हुकूमतें वो गवर्नर लगाती है जो उनका खास बंदा हो। बिल्कुल हाँ। इमरान इस्माइल साहब को मैं बड़े ज़माने से जानता हूँ। इसका तहरीक इंसाफ से दूर दूर का वास्ता नहीं था।
یہ ابھی آخری ٹائم میں ایم پی اے بن گیا، اس سے پہلے ڈپٹی سیکرٹری جنرل تھا پارٹی کا، اس سے پہلے اس کو نہیں. یہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کا یہ مین انچارج تھا، یہ فنڈ ریزنگ یہ کراتا رہا. یہ عمران خان صاحب اس کے گھر پہ ٹھہرتے تھے اور یہ پورے جو انڈسٹریلسٹ ہے ایک بزنس کمیونٹی یہ اکٹھا کرتا تھا اور وہ ڈونیشن وغیرہ کرتا تھا. تحریک انصاف کے لوگ جانتے ہیں اس کا تعلق نہیں چلیں جی، ہسپتال بنانا تو گڈ کاز ہے. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب دوسری بات یہ آئین کو دیکھ لیں. آئین میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر چیف منسٹر یا سندھ اسمبلی ایک بل پاس کرتا ہے اور وہ بل جا کے گورنر کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو واپس بیچ سکتا ہے اور پھر دوبارہ آئے اس گا. کے بعد دوبارہ آئے گا تو پھر دوبارہ جو ہے نا جب آئے گا اس کے پاس تو اس کے بعد گورنر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے کہ اس کو ریجیکٹ کر لے. ہاں نہیں کر ٹھیک ہے؟ سکتا، وہ آٹومیٹیکلی بل بن جائے گا. آٹومیٹکلی بل بن جائے گا. یہ تو آئین کے ساتھ. جی ہاں بالکل. اب آپ مجھے بتاؤ کہ اچھا پھر دوسری بات یہ جو ایڈوائزر ہوتا ہے یا اسپیشل اسسٹنٹ ہوتا ہے یہ سی ایم سمری بیچتے ہیں اور گورنر ایک ربڑ اسٹیمپ کی طرح سائن کرتا ہے جیسا ممنون حسین بیٹھا ہوا تھا وہ جیسے وزیر حلف اٹھاتے ہیں. جی اچھا اب وہ سمری بھیجا ہے انہوں نے جاکرانی صاحب، ٹھیک ہے، انہوں نے روک لیا ساتھ ساتھ کہہ رہے کہ میرے ایڈوائزر. بھائی کون سا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنا ایڈوائزر لگا سکتے ہو؟ ایڈوائزر لگا نہیں سکتے. گورنر کے پاس کون سا اختیار ہوتا ہے ایڈوائزر لگانے کا؟ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، ایڈوائزر آپ لگانا چاہ رہے ہو تو یہ بلیک میلنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بہرحال یہ جھگڑا ہے، اس جھگڑے میں اور کوئی نہیں ہے. اس کو ظاہری بات ہے پہلے ان کی جو علیم عادل شیخ سے ایک نمبر کا لینڈ مافیا، کروڑوں روپے کی زمینیں قبضے کیے. منی بیگم جو سنگر ہے اس کی زمین پہ اس نے قبضہ 2004-2005 میں 1 کروڑ روپے کا 1 ایکڑ بیچا ہے اس نے. اس کی اینٹی کرپشن میں کیس چل رہا ہے، وہ صرف اس کیسز کو دبانے کے لیے سندھ گورنمنٹ پہ کچڑ اچال رہی ہے. اس کے بعد ان کا اپوزیشن لیڈر ہے فردوس شمیم، کیونکہ ان کی گالی گلوچ وہی جو ان کی نہیں، فردوس شمیم نقوی تو بڑا میچور آدمی ہے. نہیں بڑا صاحب میری بات سنو، میچور آدمی ہے. آپ نے اس کی زبان اچھی طرح جانتے ہو، آپ کے پچھلے شو میں بھی اکثر رہتا تھا، میرے ساتھ بھی کب بیٹھتا تو اس کی تو وہ زبان بھی بڑی نرالی ہے. چلو ایک چیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو حق ہے جو مرضی اپنی پارٹی کے بارے میں کہے. پھر آپ نے سوال کیا تھا کہ پانی کا شارٹیج، یقیناً پانی کی شارٹیج ہے. پانی کی شارٹیج اس وجہ سے بھی ہے K4 منصوبہ جو اس وقت زمانے میں جو میئر تھا مصطفیٰ کمال صاحب، اس کے دور میں شروع ہوا تھا. اس میں یہ فارمولہ طے ہوا ہے کہ اتنا % سندھ حکومت نے دینا ہے، اتنا وفاق نے دینا ہے. سندھ حکومت نے تو اپنے حصے کا جو پیسے دیے اور کام چل گیا. وفاق نہیں، یعنی پچھلی حکومت مسلم لیگ نون کو اس نے پیسے نہیں دیے. اس وجہ سے وہ جو ہے نا وہ التوا کا شکار ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہماری حکومت وفاق میں آتی ہے، کیونکہ سندھ کے پاس اتنے فنڈ نہیں ہوتے ہیں، نہ وسائل ہوتے ہیں، کہ اگر ہمارے پاس فنڈ آتے ہیں یا ہم وفاق میں حکومت ہماری آتی ہے تو میں سمندر کے اوپر ڈیسالینیشن پلانٹ لگا کے اور پورا کراچی کو اور سندھ کو ہم پانی یہاں سے سپلائی کریں گے. وہ تو حکومت آئی نہیں ہے. اب پی ٹی آئی کی حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے. ہم تو 10 سال سے آپ کی حکومت ہے. نہیں، 10 سال سے ہمارے پاس صوبائی حکومت ہے نا بھر صاحب، ہمارے پاس صوبائی حکومت. صوبائی کے پاس کیا اختیارات تھے؟ وہ خود محتاج ہوتے. ابھی بھی اپنے جو آپ کے ساتھ ہے سمندر کو کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں، سمندر میں کوئی لوٹا بھر کے پانی نکالنا ہے ہم نے، نہیں، اس کے اوپر پلانٹ لگانا ہے نا، اور پلانٹ کے اوپر پیسے آتے ہیں نا. تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ابھی بھی جو NFC ایوارڈ کے ذریعے جو پیسے سندھ حکومت کو ملنے تھے وہ سے کم مل رہے ہیں، نہیں دے رہے وفاق. کم اس لیے نہیں، صرف سندھ کے لیے نہیں کر رہے ہیں. آپ نے تھوڑا سا میں بتاؤں، چلو میں تو اپنی بات کروں گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام صوبوں کے پیسے تھوڑے کاٹے جائیں گے اور فاٹا میں تھوڑے دیے جائیں گے، کیونکہ وہاں کے ذرا حالات ابھی بہتر کر رہے ہیں پہلے سے، تو وہاں مدد کے طور پر میں تو کہتا ہوں بالکل فاٹا کے اوپر توجہ دینا چاہیے. تھوڑا پیسہ کاٹ کے ادھر دیں گے. فاٹا کے اوپر یقیناً اس کو قومی دائرے میں جو کہ لا رہا ہے، بل پاس ہوا ہے، ان کو کرنا ہے. ان کے نوجوانوں کے لیے روزگار ہونا چاہیے، صحت کے لیے ہاسپٹل ہونا چاہیے، ان کو قومی دائرے میں لانا چاہیے. ان کے اوپر جو دہشت گردی کا چاپ ہے یا طالبانائزیشن یا اس کے علاوہ جو تنظیمیں وہاں کام کرے اس کو موقع نہیں ملنا چاہیے. حکومت اگر عوام کے کام کریں گے تو ایسے تنظیموں کو موقع نہیں ملے گا. یقیناً میں اسے ایگری کروں، اگر اس سلسلے میں ہے تو یقیناً ضرور سندھ کا پیسے کاٹ دیں. لیکن اس کے علاوہ ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کر کے آپ سندھ حکومت، پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، گڈ گورنر سے 6 مہینے میں. بٹ صاحب مجھے ایک بات بتایا، پاکستان کی تاریخ میں مارشل لاؤن کی حکومتیں چلی یہاں پہ 6 مہینے میں 3 مہینے میں اتنا اشر برا نہیں ہوا جو موجودہ حکومت. یعنی کوئی اسٹیپ اٹھاتا ہے تو وہ غلط ہوتا ہے، کوئی اسٹیپ اٹھاتا ہے تو غلط ہوتا ہے. تو ہم تو پہلے دن بلاول صاحب نے فرسٹ ٹائم دیکھو ان کو حکومت ملی ہے، وہ سیکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں وہ نے کہا میں سیکھ رہا ہوں، آئی جی صاحب نے سلوٹ کیا تھا پنجاب میں اپنی جگہ پہ صحیح. وہ میں اس کو برا نہیں کہتا ہوں، وہ نیا بندے اس کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ ایوارڈ دینے کے بعد آپ نے ہاتھ ملانا ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا بھائی دیکھو میں سیکھ رہا ہوں
اور بڑے پیار بڑے سے معصومانہ انداز میں کر، بڑے میں اس کو کوئی معصوم غلط نہیں انداز کہہ رہا میں ہوں، کہا۔ لیکن تو میں دیکھیں، ایک چیز تو جو آدمی اپنی غلطی تسلیم کر لے تو کم از کم آپ اس کا تو یار تھوڑا خیال کرو آپ۔ لیکن آپ نے ایک شخص کو چیف منسٹر بنایا، اور صاحب میرے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ ابھی 6 مہینے تک سیکھ کے رہیں، آپ گورنمنٹ پہ خرچے پہ نہ سیکھیں، آپ کو پہلے سے تربیت ہونا چاہیے، اور ان کے نیچے جو سیکٹری وغیرہ ہے یقیناً یہ گاؤں دیہات کا آدمی اصل میں ہے، دیکھیں ان کو بات- بتانا چاہیے کہ جناب آپ جب اوارڈ دیں گے پھر اس کے بعد ہاتھ ملائیں گے، پھر تصویر کھینچیں گے، پھر جائیں گے، بتانا چاہیے ان کو۔ میں آپ کو مندوخیل صاحب بتاؤں، ابھی بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ چیف منسٹر کو جی مراد علی شاہ کو یا بزدار صاحب کو یا جو بھی جہاں جہاں پر ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں، حکومت تو ابھی بھی سیکریٹریز ہی چلا رہے ہیں تمام صوبوں میں، آپ کی اطلاع کے لیے۔ تو سیکٹری پھر یہ بھی بتا دیں کہ ہاتھ ملا کے جاؤ، تصویر کھینچ کے جاؤ۔ ہاں، اس کو بتانا چاہیے تھا، تو سیکریٹری چلا رہے ہیں اور وہی چلاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، میں آپ کو بتا دوں، چاہے حکومت یہ تو میں سندھ کی ہو کہتا یا ہوں، یہ تو میں پنجاب کی کہتا ہو۔ ہوں، میں کل بھی کسی سے ڈسکس کر رہا تھا کہ سب ہاں۔ سے زیادہ سافٹ ٹارگٹ جو ہے نا وہ سیاستدان ہے، یہ جو بیوروکریسی ہے جن کے سگنیچر سے یہ سارا فراڈ جی سارا ہاں، غبل ہوتا ہے، بالکل۔ ان کو بھی تو لگام دے آپ، ان کو نہیں پکڑ رہا، آپ نے فلانا وزیر کو پکڑ لیا، فلانا وزیر کو پکڑ لیا، بھائی وزیر کے ساتھ میں نے کہ تو نہ پکڑے، ضرور پکڑے، وزیر نے کرپشن کی ہے، مگر ساتھ ساتھ جن کے ذریعے یہ سارے پیسہ نکلتا ہے، سیکٹری، ڈائریکٹر، منیجر، فلانا ڈنگا جو بھی نام ہے، ان کو بھی آپ کٹہرے میں لائیں۔ آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ نہیں ہونا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن جو ہے نا یہ ایک انسٹیٹیوشنلائز ہو چکی ہے پچھلے 70 سال سے۔ کسی انڈیویجول کو پکڑنا، آپ یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے بلڈنگیں، محل بنے ہوئے ہیں، اگر آپ سروے کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ ان کی جو سورس آف انکم تھی وہ اس بڑی بلڈنگ میں میچ نہیں کرتی، میجارٹی آپ کو ان لوگوں کو ملے گی۔ یہاں پہ ہمیں سعودی عرب کا ماڈل لانا پڑے گا، تمام کرپٹ لوگوں کو پکڑ کے ایک جگہ اکٹھا کر دیں، وہی پیسے آپ جمع کریں۔ تمام نا، ہاں؟ اب تمام دیکھو، میں تمام کہہ رہا ہوں، دیکھو آپ بالکل میں ایسی بات کسی ایک کا نام نہیں لے نہیں رہا۔ نہیں، دیکھو اب کیا ہو رہا ہے، نام تو آپ نے رکھ دی مدینہ کی ریاست، اور آپ ٹارگٹ کر رہے صرف اپوزیشن کو، آپ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے لوگوں پہ تو بالکل ڈالیں، سب آپ پہ اپنے ڈالیں، لگے جو ہوئے بھی دیکھ کرپٹ لیں۔ ہیں۔ دیکھیے بابر اعوان صاحب ہمارے سینئر قانوندان ہیں، میں اس کی عزت کرتا ہوں، لیکن بابر اعوان کے اوپر اگر ریفرنس بھی داخل ہوتا ہے تب بھی وہ گرفتار نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عاصم پہلے دن اٹھائے جا رہے ہیں بغیر نیب کے، سندھ کو پتہ ہے سارے، میں اس وقت آپ کی شو میں بیٹھا ہوا تھا جو ہم بات کر رہے تھے اس میں، تو سندھ کے سیب نیب کو نہیں پتا تھا۔ 456 ارب روپے کی کرپشن کا چارج ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کو کیا کرپشن ہے؟ آپ کو پتا ہے وہ کرپشن کیا ہے؟ وہ کرپشن ایسا نہیں ہے کہ 494 ارب اس نے جیب میں ڈالے، اس نے یہ کہا کہ فلاں لائن سے اگر یہ پائپ لائن فلاں تک بچاتا تو اتنا فائدہ ہوتا، لہٰذا نہیں کیا اس کا، وہ کون سا کرپشن ہو گیا؟ دوسری بات یہ کہ آپ اس کے علاوہ پھر آپ یہی جو بات آپ نے تھوڑی دیر پہلے آپ بھی ان کے وکیل تو نہیں ہیں؟ نہیں میں وکیل ہوں، یقیناً میں ڈاکٹر صاحب کو بالکل وکیل ہوں، ہاں تو جبھی تو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لیکن میں وہ کیس نہیں میں ان کا کیس نہیں ڈسکس کروں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک کرپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے جیب میں رکھا، ایک یہ کہ آپ نے چونکہ صحیح پرفارم نہیں کیے، اتنے نقصان ہو گئے، وہ بھی آپ کے کھاتے میں، یہ کون سا کرپشن ہے؟ سوال یہ میں کہتا ہوں سارے کرپشن پکڑ لو، لیکن فرق آپ یہ کرو، دیکھو ہماری قانون کی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ اگر 100 کیس آپ کرائم کے پکڑتے ہو اور 100 میں سے 99 جینین کیس ہو اور ایک جھوٹا ہو تو 99 کو لوگ شک سے نظر سے دیکھیں گے، لہٰذا تو آپ یہ چیز کر دیں کہ آپ اپنی گھر والوں پہ بھی نظر رکھ لیں، اپنی پارٹی والوں کو بھی نظر رکھ لیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب علیم خان صاحب میں دو رائے نہیں ہے، علیم خان صاحب آپ نے شروع میں کام کا، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک آدمی کو کر لی، ہم تو نام بتا رہے ہیں کہ اگر اس طرح ہوا، ہیلی کاپٹر کیس خود پرائم منسٹر کے خلاف چل رہے ہیں، آپ کی جو وزیر دفاع ہے، ہیلی کاپٹر کا کیس کوئی کیس نہیں ہے، میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، وہ ایسی کوئی بات نہیں، اس کے پیسے جمع کرائے ہیں انہوں نے۔ اچھا پیسے جمع کرائے، چلو تو وہ پھر انکوائری چل کے رہی ہے، انکوائری چل کیوں چل رہی ہے؟ تو فائنلائز کر دینا، ٹھیک ہے، فائنلائز ہمارے یہاں فائنلائز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں 15 20 سال سے کیس چل رہے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو خود تنگ پڑے ہوئے ہیں۔ اصولی طور پر مندوخیل صاحب ٹو کٹ اٹ شارٹ میں آپ کو بتاؤں، جو ہائی پروفائل کیسز ہیں نا، ہائی پروفائل کیسز جو بڑے بڑے پالیٹیشنز کے، جرنلز کے، بیوروکریٹس کے، ٹھیک ہے، دے شوڈ بی ڈیسائیڈڈ ود ان 30 days۔ یہ ساری کرپشن جو ہے، یہ سارا فطور جو ملک میں پڑا ہوا ہے، یہ خدا کی قسم ہے یہ بند ہو جائے گا۔ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائل، آپ نے پہلی بات میں نے کہا تھا بس۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ اتنا جٹ کے رگڑے دے کے پیشیں بھگتا کہ آپ کریں گے؟ آپ نے پہلے بھی زرداری صاحب کے خلاف 13 سال تک اس کو رگڑایا، کیا حاصل ہوا؟
سارے مقدمات میں وہی بری تو ہو گئے. کہہ رہا ہوں. سیف الرحمان اس کے پاؤں پڑا میں معافی یہی مانگا. کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک 13 ہے. سال نہیں گزارنے آپ نے بی بی شہید کے خلاف کیس کیے, ایک مقدمہ لاہور میں سیم ڈے, مقدمہ پنڈی میں سیم ڈے, کراچی میں. آپ نے کیا حاصل کیا؟ مندوق خیل صاحب, کیا جیل جانا کوئی آنر ہے کسی کے لیے؟ نہیں, جیل جانا آنر نہیں ہے. آپ یقین کریں, میں نے وہ پاکستان دیکھا ہے کہ محلے میں ایک دن ایک پولیس والا آ گیا. میں پاکستان اس پاکستان کی بات کر رہا ہوں 48 49. تو وہ سارے جو محلے کے لوگ تھے, نوتے سارے, وہ اپنے گھروں سے نا باہر, میں چھوٹا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ بھی یہ آج پولیس والا کانسٹیبل جو ہے یہ ہمارے محلے میں آیا کیوں؟ آنیسٹلی اب بیزتی ہے نا, ہاں بیزتی ہے اس میں. یہ پتہ نہیں کس کے گھر میں جا رہا ہے وہ پوچھنے کے لیے نوک کرے گا. سوال یہ ہے, یہ پاکستان چاہیے. سوال یہ ہے کہ بی بی شہید کو یا زرداری صاحب کو یا ڈاکٹر عاصم کے یا جتنے بھی پرانے کیسز ہیں, یا خود نواز شریف صاحب کا کیس ہی لے لو, کسی کے بھی ہوں, آپ یہ لے لیں, آپ نے ان کیسوں سے کیا سبق سیکھا اور اس کا رزلٹ کیا ہے, کس کو آپ نے سزا دی ہے؟ ایسا کام ہم کیوں کرتے ہو جو آپ سزا دلا نہیں سکتے ہو, اور خواہ مخواہ ان کو رگڑا کے عدالتوں کے گھسیٹ کے, اور اس کے بعد کیا ہوگا, وہ سرخرو ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ مندوق خیل صاحب, ٹائم کا کنسٹینٹ ہے, ورنہ ماشاءاللہ ڈسکشن تو بہت اچھی چل رہی ہے. پھر آپ جیسے ماہر وکیل, اور وہ بھی سپریم کورٹ کے وکیل, تو آپ کے ساتھ تو ہمارا مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا اصولی طور پر. تو جیسا کہ ہمارے پینلسٹ نے بتایا کہ یہ حقیقت ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہے, جسٹس ڈیلیڈ ہے. ان کا جب تک جسٹس ڈیلے ہوتی رہے گی تو باتیں بنتی رہیں گی, ہم ٹاک شو میں بھی باتیں کرتے رہیں گے. انصاف کہتے ہیں کہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. ایک زمانہ تھا آپ کہتے تھے کہ انصاف بولتا ہے, جج کم بولتا ہے, لیکن ابھی آج آپ دیکھا ہوگا آپ نے, ایک لفظ بولتے ہیں اس کے اوپر شام کو ٹاک شو شروع ہو جاتا ہے. ہمیں یہ روش بھی, یہ ہمارے طریقہ کار بھی ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب سب مل کر اس کے خلاف جہاد کریں کہ جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط ہیں, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اور اس طرح سے ہمارے جو معاملات ہیں وہ الجھتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے وہ دھاندلی کی پیداوار کہلاتی ہے, سم اور دی ادر, اور پھر خلائی مخلوق آ گئی تو فلانا آ گیا, مختلف قسم کے ایلیگیشنز ہوتی ہیں. کیا ہم اپنا الیکشن جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیں کہ باہر سے یونائٹڈ نیشن کے لوگوں کو پیسے دیے جائیں تاکہ وہ کنڈکٹ کریں؟ تو یہ ہمیں بہت سوچنا پڑے گا. دوسرا, یہ جو ذاتیات کے اوپر حملے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اور آج کل جو پوری اخبارات بھری ہوئی ہیں, ٹی وی شو کے چل رہے ہیں, ڈیل اور ڈھیل, یعنی کہ دو لفظ انہوں نے نکال دیے ہیں, دونوں ڈی سے شروع ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی آیا ہے آپ کے پاس, جیسے اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے, اس کا نام بتاؤ کہ کون آیا ہے. ہر شام کو ایک پریس کانفرنس کر کے کہنا ہم ڈیل نہیں کر رہیں گے, ہم ڈیل نہیں ہونے دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسی ایک ڈرامہ بازی ہے, اس کی حقیقت میں کوئی نہیں ہے. لیکن یہ اٹ ڈزنٹ آگر ویل. ہمارا جو باہر ہمارا امیج ہے وہ بری طرح سے مجروح ہو رہا ہے. پاکستان اس وقت قرضوں میں جکڑا ہوا ہے, اور چونکہ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے ہم مزید قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں, اور نوٹ چھاپنے کا ہم نے کاروبار رکھا ہوا ہے. ایک جو اطلاعات ہیں کہ ڈیلی روزانہ کے حساب سے 15 ارب روپے ہم چھاپ رہے ہیں, اسٹیٹ بینک سے لون لے رہے ہیں. تو اس طرح سے تو بات نہیں بنے گی. ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ آنا ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ ملک کو کرائسس سے کیسے باہر نکالیں, کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں, اور ملک سے ہماری شان ہے, اور اسی ملک سے ہماری آن ہے. ہم باہر جاتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمیں کیا ٹریٹمنٹ ملتا ہے. تو میری تو یہی دعا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنے اختلافات بلا کر ایک میز پہ بیٹھیں. آپ دیکھیں جنگ عظیم لے لیں, کوئی سی لے لیں, ورلڈ وار 1 لے لیں, 2 لے لیں, ہیروشیما ناگاساکی بم پھینکے, اس کے بعد میز پہ ہی بیٹھ کے فیصلے ہوئے ہیں. اور جو کوئی کسی کے گریونسز ہیں ان کو سنیں, بیٹھ کے سنیں, ان کو حل کریں. کوئی اگر غلط ہے تو اس کو کنونس کریں کہ بھائی یہ تم غلط کہہ رہے ہو. لیکن ایسا کوئی نہیں ہے. 203 ملین کی آبادی ہے تو
20 کروڑ کے عوام میں ہمیں کوئی ایسے اچھے 8-10 آدمی نہیں ملتے جو اس قوم کو اکٹھا کر سکیں، ایک یونٹی پیدا کر سکیں۔ ہم میں اگر کمی ہے، ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو وہ یکجہتی کی ہے، یونٹی کی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ سب لوگ جو ہیں وہ مل جل کر اپنا کام کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک۔ آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے، 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔